अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी मेज़बान डॉक्टर रुबीना शफी उलझन सुलझन के साथ आज का हमारा प्रोग्राम है मुआशी उलझनों के ऊपर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि हम में से मेरे ख्याल में हर कोई छोटा बड़ा, अब पहले तो ये होता था कि मर्द इस उलझनों को महसूस करते थे या उनके ऊपर ये जिम्मेदारियां होती थी, लेकिन अब तो मुआशी उलझनों में खवातीन भी जो है वो बहुत हद तक जो है वो ट्रैप हो जाती हैं या हुई रहती हैं। तो ये टॉपिक निकालने का मतलब यही है कि हम चूंकि सुबह और शाम इन्हीं उलझनों के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनको कैसे हम इन मसलों को हल करें। तो प्रोग्राम के आगाज करते ही मैं ये बात कहना चाहूंगी कि असल में मुआशी उलझनों का डायरेक्ट ताल्लुक किस चीज से है? रिस्क से। यानी अगर मईशत का लफ्ज जहन में आता है ना, तो बंदे के जहन में आता है कि रिस्क की तंगी या परेशानी। अब इस रिस्क की तंगी परेशानी हमें लेनी चाहिए या हमें अल्लाह ताला ने इसके लिए बनाया है या नहीं बनाया। मैं थोड़ी सी इस नफ्सियात पे भी बात करूंगी और इस बात को करने से पहले अल्लाह की बात जो कि सूरह हूद में आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसका तर्जुमा है कि जमीन पर कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है उसे भी वो जानता है और जहां सौंपा जाता है उसे भी। ये सब कुछ रोशन किताब में लिखा हुआ है। अब कुरान की ये आयत कितनी क्लियरली एक बात हमें बताती है और उसकी वजाहत भी कितनी समझाती है कि जमीन पर चलने फिरने वाला कुछ भी, आप देखें चलने फिरने वाले में सिर्फ हम इंसान नहीं बल्कि इंसानों के साथ जितनी भी कायनात की मखलूकात हैं जो मूव कर सकती हैं, यानी जो जिंदा हैं, जिनको जिंदगी गुजारने के लिए रिस्क की जरूरत होती है, अल्लाह कहते हैं कि उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है। और ये अल्लाह खुद कह रहे हैं। इस बात को मैं आपसे भी पूछूंगी कि क्या ऐसा मामला जो अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे रखा ही नहीं और हम उसको अपने जिम्मे लगा के बैठे हैं, क्या हम इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमें ये काम या ये परेशानियां अपने सर पर चढ़ानी चाहिए, ये सोचना चाहिए? तो बहुत हद तक समझ आएगी आपको और मुझे कि हमने जिंदगी के जितने टुकड़े किए हुए हैं उन टुकड़ों में से सबसे बड़ा टुकड़ा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो अल्लाह के जिम्मे है वो हमने अपने जिम्मे ले रखी है। तो इसमें कसूर हमारा अल्लाह का है या नाउजुबिल्लाह या हमारा है? तो बात गौर करने की है कि अल्लाह खालिक है, मालिक है, रब है, कायनात में हर चीज जो उसने पैदा की है उसके खाने पीने का जिम्मेदार है। और ये अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं। फिर सूरह सबा आयत नंबर 39 में आयत का तर्जुमा है कि कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और तुम जो चीज खर्च करोगे वो उसका तुम्हें इव्ज देगा, वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। एक ये कि जिम्मा तुम्हारे है ही नहीं, परेशान किस बात की, फिक्र किस बात की। और दूसरी चीज क्या आती है कि अल्लाह ने रिस्क की तकसीम भी खुद के पास रखी, यानी किसको मैंने कितना देना है, अमीर किसको बनाना है, गरीब किसको बनाना है, किसको मैंने कितनी हवा देनी है, रोशनी देनी है, घर कितना बड़ा देना है, घर कितना छोटा, ये सब रिस्क की डिस्ट्रीब्यूशन अल्लाह के हाथ में है। अब अगर इंसान को सिर्फ इस बात पे यकीन आ जाए और तकदीर पे भरोसा हो जाए कि देने वाली जात अल्लाह की है और हर चीज का इख्तियार अल्लाह के पास है, तो इंसान की फिक्र और परेशानियों की कोई रीजन, कोई वजह बनती ही नहीं। और फिर हदीस से मजीद तायद होती है कि मफहूम जिस हदीस में यह है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो फरिश्ता अल्लाह के इज़्न से आकर 3 चीजें उस वक्त बताकर जाता है, उसकी तकदीर में लिख के जाता है कि उसकी जिंदगी कितनी होगी, उसका रिस्क क्या होगा और उसका नतीजा, यानी वो नूरी होगा या नारी होगा, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। ये इंसान की पैदाइश से पहले माँ के पेट में तकदीर तय कर दी जाती है। अब आप देखें कि असल बात क्या है, जिस चीज का हम लोगों को ध्यान या फिक्र करना या हमें किसी हद तक उसकी कोशिश करनी है, वो क्या है कि अल्लाह ताला ने रिस्क का जो वादा फरमाया है वो अल्लाह का वादा सच्चा है। और ये याद रखिए कि अल्लाह के वादे से सच्चा किसी का वादा हो नहीं सकता। लेकिन रिस्क को कमाने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मुआशी सूरतें बना दी। आप देखें खेती बाड़ी से लेकर सेक्टरी लेवल तक, यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलाकर भी ये सारे जो काम काज हैं, और इसी तरह से जाती कारोबार भी इसमें आ जाता है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो रिस्क को कमाने के जराए हैं। ये अल्लाह ताला ने दुनिया में फैला दिए। अब हर इंसान के उसके पोटेंशियल, उसकी सलाहियतें और उसकी ताकतें और उसकी समझ के मुताबिक मुख्तलिफ रोल्स को वो अदा करेगा और उसके जरिए से वो माल भी कमाएगा। लेकिन उन रोल्स को अदा करके असल में वो अपने अमाल को इकट्ठा करता है।
کیونکہ جب وہ یہ رولز ادا کرتا ہے تو اس کو مختلف ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں. ان ذمہ داریوں کو کیا وہ سچ بول کے نبھاتا ہے, ان ذمہ داریوں کو کیا وہ لوگوں کا خیال رکھ کے نبھاتا ہے, ان ذمہ داریوں کو کیا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نبھاتا ہے, ان ذمہ داریوں کو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرتا ہے. تو وہ سارا کچھ اس کے اعمال بن جاتے ہیں جو قیامت کے دن کے لیے اس کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کروانے کے لیے اللہ کا حکم کروائیں گے. اب بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ بزنس یا ذاتی کاروبار کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے, اور اس کے بارے میں بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ قیامت کے دن یعنی جو دیانت دار تاجر ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ذمہ داریاں نبھانا اور ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے اخلاق, اپنے معمولات, اپنی ڈیلنگز کا خیال رکھنا اللہ کی مرضی کے مطابق یہ انسان کی پہلی ذمہ داری ہے. جبکہ آج ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم اس مال کو کمانے کے لیے اس ذریعے کو کس طرح سے کرتے ہیں اس پہ ہماری کوئی فوکس نہیں. ہماری ساری کی ساری جو اٹینشن ہے وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم مال بس کما لیں, ہم کسی طریقے سے اپنا ڈھیر بڑھا لیں, حالانکہ وہ جتنی کوانٹٹی ملنی ہے وہ تو پہلے سے طے ہے. یہ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے, کیونکہ ان آیات کا اگر کسی کو نچوڑ سمجھ آیا نا تو اس کی ساری فکریں ختم ہو جائیں گی. مثال کے طور پر میں ایک ٹیچر ہوں, ٹھیک ہے, اب میں ٹیچر ہوں, میں نے ٹیچنگ کرنی ہے, اور میں ٹیچنگ کرتی ہوں اس لیے کہ میں نے اس ٹیچنگ کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے, کیونکہ میں جب بچوں کو پڑھاؤں گی, ان کو کوئی اچھی چیز سکھاؤں گی, ان کو صحیح طریقے سکھاؤں گی, اور وہ جو کچھ بھی آگے سیکھ کر آگے پڑھ کر جو کمائیں گے, اچھے کام کریں گے اور سچائی کے ساتھ چلیں گے تو وہ سارا میرا صدقہ جاری ہے. وہ تنخواہ جو مجھے ملتی ہے نا وہ میرے پڑھانے کے نتیجے میں نہیں ملتی, یہ یاد رکھیں. وہ تنخواہ جو ہے اس میں کتنی برکت تنخواہ ہو سکتا ہے بڑی کم دے رہے ہو, آپ پڑھا رہے ہیں لیکن آپ جتنا پڑھاتے ہیں یا جتنی محنت کرتے ہیں اتنے اس کے مطابق نہیں ہے. اس پیسے میں پھر جو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے وہ بھی تو رزق ہے نا. تو اس لیے یہ بات طے کر لیجئے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے. تو اس لیے جتنے لوگ بھی میرے پروگرام سن رہے ہیں میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ جب ایک چیز کا ذمہ اٹھا رہا ہے تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ فکر نہ کریں, اللہ بھوکا نہیں سلائے گا, اور اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورتوں کا خیال اس سے بھی زیادہ رکھتے ہیں جتنا انسان کو اپنا خیال خود نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. تو جب یہ کانسیپٹ سیدھا ہو گیا تو انشاءاللہ آدھے سے زیادہ سٹریسز دنیا کے ختم ہو جاتے ہیں. اب ہم بات کریں گے معاشی الجھنوں کی وجوہات پہ. اچھا, اس میں جو پہلی وجہ معاشی الجھنوں کی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی وہ کیا ہے کہ انسان سودی کاروبار کرتا ہے. سودی کاروبار مطلب کہ سود پر پیسے لینا, سود پر پیسے دینا, یعنی کاروبار کو بڑھانے چڑھانے کے لیے عام طور پر لوگ سود لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ کاروبار کو بڑھانے چڑھانے سے بھی زیادہ جلد بازی انسان کو سود لینے پر مجبور کر رہی ہوتی ہے. مطلب مثال کے طور پر میری تنخواہ ہے, مجھے پتا ہے کہ اتنے پیسوں میں اتنے عرصے کے بعد ایک موٹر سائیکل خرید سکتی ہوں, یا ایک موٹر سائیکل ایک واشنگ مشین خرید لوں گی, لیکن اب مجھے پڑی ہے جلدی پڑی ہے, میں آج ہی خرید لوں اور ابھی خرید لوں. تو اس سلسلے میں کرنے والے کاموں کو اکثر کیا ہوتا ہے پھر انسان کیسے فلفل کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی قرضہ لے, قرضے پہ چاہے سود ہی دینا پڑے لیکن میری خواہش ابھی پوری ہو جائے. تو سودی کاروبار جو ہیں, اسی طرح زمین خریدنے کے معاملے میں لوگ سود لیتے ہیں. جب وہ پلاٹ خرید رہے ہوتے ہیں, ایک پلاٹ ہے لیکن بچوں کے لیے بھی لے کے رکھ لیتے ہیں, پیسے نہیں ہیں چلو کوئی بات نہیں, کچھ پیسے زیادہ دے دیں گے, سود پہ لے لیتے ہیں. سودی کاروبار میں جو کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود دیا جاتا ہے, اور اس کی وجوہات میں انسان کی جو ہے جلد بازی بہت اہمیت رکھتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ گھر بنانے کے لیے لوگ سود لے رہے ہوتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کچھ عرصہ تو نہیں, 10-12 سال پہلے کی بات ہے, تو ایک پلاٹ کوئی ہمیں ملنا تھا کہ اس کا میرے ہسبینڈ کے لیے کوئی فیصلہ ہوا, تو اس کی ایک ڈاؤن پیمنٹ کرنی تھی, تو ہمارے پاس تو نہیں تھی. تو ہم نے جب 1-2 لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں آپ لے لیں بینک سے پیسے, اتنے پرسنٹ تو ڈاؤن پیمنٹ کر دیں, باقی پھر آپ قسطیں چاہے بعد میں کس طرح کرتے رہیں. تو ہم نے نہیں کیا, ہم نے کہا پلاٹ ملتا ہے, اگر نصیب میں ہوگا مل جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا. لیکن یہ آپ کا خیال ہے کہ میرے بینک سے پیسے لے کے مجھے وہ میری قسمت میں لکھا جائے گا؟ نہیں, یہ نہیں ہے. اختیار اصل میں یہی ہے, اگر وہ میری تقدیر میں ہے تو مجھے مل جائے گا, اور وہ اگر میرا اختیار کیا ہے کہ میں اس کو حلال سے کمانا چاہتا ہوں یا میں اسے حرام سے کمانا چاہتا ہوں.
اس لیے یہ جو ڈاؤن پیمنٹس کرنے کے لیے ہم پیسے لے لے کے سودی کاروبار کے ہم اپنے آپ کو پھنسا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اتنی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے ان چیزوں میں، وہ دنیا کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو مشکلات علیحدہ بڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ سود جو ہے وہ انسان کو شدید ترین معاشی الجھنوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اب انسان کی جو ساری خوشحالی ہے یا انسان کی پراسپیرٹی ہے یا اس کی کامیابی جس کو دنیا میں ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہم آج کے دور میں کامیابی اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس بڑا سا گھر ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس آج کے جدید ترین گیجٹس ہوں، موبائل فونز ہوں، اور موبائل فون میں بھی نیو ماڈرن جو اس وقت کا ماڈل ہے وہ ہو۔ لیکن آپ کبھی غور کریں کہ خوشحالی کا تعلق جو ہے نا وہ ان بظاہر دنیاوی چیزوں سے نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے اندر پھوٹتی ہے۔ اور اب اگر وہ ساری خوشحالی اگر میں آپ سے پوچھوں کس کے ہاتھ میں ہے، تو ہم سب مسلمان ہونے کے ناطے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مومنو اللہ سے ڈرو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 79 کا ذکر کر رہی ہوں میں، کہ مومنو اللہ سے ڈرو، اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا، یعنی ابھی تک اگر تم نے کوئی سود لیا ہوا ہے، کریڈٹ کارڈ بنائے ہوئے ہیں، یا تم نے کوئی چیز بھی سود پر لے کر خریدی یا لے رکھی ہے، دے رکھی ہے، یہ تو جتنا سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے تو نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ یعنی یہ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سود کو نہ چھوڑا، آج ہی چھوڑنا پڑے گا، آج ہی کریڈٹ کارڈ کو کینسل کروانا پڑے گا، آج ہی اپنے زمینیں یا اپنی کوئی بھی چیز جس کے اندر سود کا کاروبار مکس کیا ہوا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور فوراً اللہ سے معافی مانگ لو۔ اگر ایسا نہ کیا تو تمہارے ساتھ اللہ اور رسول کی میدان جنگ ہے۔ اب میں کبھی یہ سوچتی ہوں، ہمارے جیسے انسان تو کئی دفعہ یہ دوسرے ممالک نیوکلیر پاورز کی جب ہم بات کرتے ہیں ان سے لڑنے سے ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں، اور کہاں اللہ اور رسول سے جنگ، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ کیا جنگ میں کوئی ایک شائبہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہم جیت جائیں گے یا جیت سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ تو جس رب نے خوشی دینی تھی، جس نے کامیابی دینی تھی، جس نے انسان کو کامیاب فلاح دینی تھی، جس نے اس کو خوش رکھنا تھا، اس اللہ کے ساتھ ہی جنگ پڑ جائے، لڑائی پڑ جائے، تو کیا خوشی زندگی میں باقی رہے گی؟ اس لیے خالق کو راضی کرتے ہوئے دنیا کے سارے اسباب اور ان کی محنت کرنی چاہیے۔ اگر خالق کی ناراضگی ہو گئی تو یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ اور سود کو جتنا جلدی ہو اس کو ختم کر دیں، اس کو چھوڑ دیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اور توبہ کرنا تو اتنا پیارا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کے لیے تو بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے بندوں کے بار بار اپنی طرف رجوع کرنے کو تو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا پتا ہمیں اس سے بڑھ کر رزق عطا کر دے جب ہم اس سے توبہ کر کے خیر کے اور بھلائی کے راستے پر چلیں۔ دوسری بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ خواہشات کا لامتناہی سلسلہ۔ جب خواہشات طول پکڑتی ہیں ایک کے بعد دوسری تو زندگی کی دوڑ صرف دنیا کی رغبتوں کی طرف لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے پاس اگر دو لوگوں کا بینک بیلنس دیکھا جائے تو ان کا پیسہ برابر ہے، لیکن ان کا لائف سٹائل بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ڈیفرنس ان کا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک فیملی ہے، اس کے پاس بھی 2 کروڑ ہے، دوسری کے پاس بھی 2 کروڑ ہے، لیکن ایک فیملی جو ہے اس نے اپنی ضرورت کے مطابق گھر کو سیٹ کیا ہوا، اور ایک فیملی کیا ہے اس کے اندر ضرورت ایک طرف ہے، لیکن اس نے بڑے بڑے کرسٹل کے ڈیکوریشن پیسز اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ اب بات کیا ہے، یہ سارا کچھ انسان کیسے کرتا ہے؟ جتنا سادہ مزاج ہوگا اتنا اسلام کے قریب ہوگا، جتنا تقوی والا مزاج ہوگا اتنا ضرورت کو پورا کر کے سہولت کے ساتھ پازیٹیوٹی کے ساتھ استعمال کرے گا، لیکن جتنا خواہشات کے پیچھے لگنے والا بندہ ہوگا اتنی زیادہ زیب و زینت کی طرف اس کا جو ہوگا دھیان ہوگا۔ تو اب جس انسان کے پاس اس کے پاس بھی 2 کروڑ اس کے پاس بھی، لیکن جس نے 2 کروڑ کو اللہ کا رزق سمجھا اور اس کے استعمال میں یہ سوچا کہ میں اس کو مرضی سے اللہ کی خرچ کروں گا، جہاں میری ضرورت ہے میں خرچ کروں گا، جہاں اسراف ہے نہیں کروں گا، جہاں تبذیر ہے وہاں بالکل نہیں کروں گا، تو اس کا خرچ کرنا، اور ایک وہ دوسری طرف ہے جس کا دل جو چاہا، جو خواہش آئی، یہ دل چاہا یہ خرید لیا، یہ دل چاہا یہ خرید لیا، بظاہر دنیا میں تو وہ بہت خوشحال لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ خوشحالی اللہ کے ہاں کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اس لیے یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ خواہشات کے پیچھے نہیں لگا۔ آج ہم نے گاڑی خرید لی، کل دوسری گاڑی خرید لی، بچوں کے لیے علیحدہ گاڑی خرید لی، بیٹی کے لیے علیحدہ۔ آپ خرید سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو 3 بھی خرید لیں، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے، ایک ہی گاڑی تینوں کے کام کر سکتی ہے تو اس سے گزارا کر لیں۔
کیا ضرورت ہے کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ ہو؟ یہ ہر ایک کا ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی لائف سٹائل میں اس کی ضرورتیں کیا ہیں. لیکن جو لوگ گول اورینٹڈ زندگی گزارتے ہیں، جن کا مقصد حیات کو پہچاننے کے بعد اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہوتا ہے، ان کی زندگی میں اپنے آپ ایک سادگی آتی ہے، ایک لحاظ آتا ہے، ایک احساس آتا ہے. وہ دوسروں کو بھی ایمپیتھائز کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اسراف اور تبذیر سے ہر صورت میں بچتے ہیں. تو خواہشات کا لامتناہی سلسلہ بھی اصل میں انسان کے لیے معاشی الجھنوں کی ایک بہت بڑی وجہ بن گیا. اب جب آپ اپنی خواہشات کو لگام دیتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں صرف، اور ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو ضرورتیں پوری کر کے شکر ادا کریں. جب یہ شکر ادا کریں گے تو اپنے آپ انسان کے اندر ایک جو ہے نا وہ ایک سکون اور ایک ٹھہراؤ آتا ہے. وہ ایک کے بعد دوسری چیز کے پیچھے نہیں بھاگتا رہتا، وہ سٹیبل ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں پیدا کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی کہ کثرت کی ہوس، یعنی مقابلہ بازی نے تمہیں کیا کیا ہے، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے. نہ دنیا میں چین ملتا ہے، اور نہ ہی اللہ نہ کرے آخرت میں ملا تو کیا پایا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم. یہ زندگیوں کا ہمارا حصول نہیں ہے. ایمان والوں کی زندگیاں بالکل مختلف ہوتی ہیں. وہ گول اورینٹڈ بھی ہوتے ہیں، اور گول اورینٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو سمجھداری سے اور اللہ کی رضامندی کے مطابق کرتے ہیں. پھر تیسری معاشی الجھنوں کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر شکر کی کمی اور نا امیدی. کیونکہ آپ یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں جو فارمولہ بتایا گیا لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَإِن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے، مایوسی کرو گے، کفر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً شدید عذاب دینے والے ہیں. تو اللہ کو یاد رکھنا، اس پر بھروسہ رکھنا، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق کاروبار کرنا، یہ سارا کچھ ایک شکر گزار اور ایک پازیٹیو انسان کے لیے لازمی ہے. چوتھی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ جب انسان حلال اور حرام میں فرق ختم کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بھی ذکر قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر آیا، کیونکہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اللہ نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اور اگر اسی کی عبادت کرتے ہو تو کیا لازمی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی کرو اور حلال رزق بھی کھاؤ. اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان حلال رزق نہیں کھاتا، اکثر کیوں حلال نہیں کھا رہا ہوتا؟ کیونکہ حرام کو حلال پہ ترجیح دینے کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ حرام کثرت میں نظر آتا ہے اور بہت ایزی گو لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو چیز جتنی آسانی سے آتی ہے اتنی آسانی سے چلی بھی جاتی ہے. اس لیے رزق کا حرام ہونا تو انسان کی پوری سرکولیشن کو بدل دیتا ہے. ایک ریالٹی ہے، آپ یاد رکھیں کہ برکت صرف حلال میں ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے بھی یہی کہ وہ حرام پر حلال کو ترجیح دے، حرام کو ترک کر دے. اصل میں کرنے کے کام بھی اصل میں یہی ہیں. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ اس طرح کے سینیریوز بتائے جاتے ہیں کہ بیویاں جب بہت زیادہ خواہشات کا اظہار کرتی ہیں، شوہر پورا نہیں کر سکتے، تو شوہر مختلف طریقوں سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ غلط طریقوں سے بھی کمانا اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم گھر میں تو سکون رہے. یہ اصل میں سکون نہیں ہوتا، یہ اصل میں ایک اور عذاب کا دروازہ ہے جو انسان نے کھول لیا. اگر اس طرح بیوی کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور وہ آپ اس کی ضرورت سے زیادہ پورا نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، اس کو سمجھائیں کہ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں عذاب میں پڑ جائیں، ہم دونوں آگ میں چلے جائیں. کیونکہ جب وہ اس کی کہنے پر حرام کمائے گا اور وہ اس کے نہ سمجھانے پر حرام کو استعمال کر کے اور کی خواہش کرے گی، تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو انسان کو جہنم تک لے جائے گا. اسی لیے قرآن حکم دیتا ہے کلو حلالا طیبا، یعنی ایک تو کھانا بھی ایک تو حلال ہو، دوسرا پاک ہو، صاف ہو، ہائیجینک ہو، نیوٹریشیس ہو. یعنی یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ویسے دیکھا جائے تو کس کے لیے کہا ہے؟ یہ اللہ نے ہمارے لیے کہا ہے. کیونکہ ہمارا کھانا ہماری فزیکل نیڈز اصل میں ہماری ہر جسم کے آرگنز کو نہ صرف بناتی ہے بلکہ چلاتی بھی ہے. تو جتنا ہم رزق کی حلال اور نیوٹریشیس چیزیں کھائیں گے، اتنا ہماری فزیکل، مینٹل، ایموشنل یہ ساری ایکٹیویٹیز اور سٹیبلٹیز بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان حرام کھاتا ہے تو حرام کھانے سے اس کے اندر کے تمام جسم کے جو ارکان اور اعضاء ہیں وہ حرام کی وجہ سے افیکٹ ہوتے ہیں. یہ ریالٹی ہے، اس کو آپ مانیں، سائنٹیفکلی بھی مانیں. کیونکہ جو کھانا نیوٹریشیس نہیں ہے، جو کھانا ان ہائیجینک ہے، یا جو کھانا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ وہ نہ ہو، کیونکہ حرام میں اس کا اس طرح سے کہ وہ پہلا پہلو ہوتا ہے جو اس کی کمائی کے ذریعے یا ان طریقوں سے کمایا ہوتا ہے، اور دیکھنے میں جب وہ کھانا ان ہائیجینک ہے، چاہے وہ جتنا بھی خوبصورت ہے،
لیکن وہ جسم میں جا کے فائدہ نہیں کرے گا، وہ نقصان کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے کھانے کو دیکھنا ہے اور حلال کھانے کی طرف جانا ہے، کیونکہ معاشی الجھنوں کے بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ حرام کی کثرت ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ حرام کی کثرت ہمیں اٹریکٹ تو کرتی ہے لیکن وہ اچھی بالکل نہیں ہے، اس سے تم نے بچنا ہے. پھر معاشی الجھنوں کی جو ایک بہت بڑی ریزن ہے وہ راتوں رات امیر ہونے کی خواہش. اور اس کے لیے کرتے کیا ہیں؟ شارٹ کٹس. شارٹ کٹس جتنے زیادہ آپ اپنی زندگی میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اتنی ہی سمجھیے بے چینیاں اور بے قراریاں بڑھتی جاتی ہیں. بظاہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ ایک لاٹری نکلے اور میں امیر ہو جاؤں. اب غور کرنے کی بات ہے کہ لاٹری کے ذریعے سے جو مال انسان کے ہاتھ میں آتا ہے، پہلی بات تو وہ حلال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا، اس کا استعمال کیسے حلال ہو سکے گا؟ ہو نہیں سکے گا. اسی لیے تباہی، بربادی، پیسے کی خرابی، یہ ساری. اور جب راتوں رات پیسہ کسی کے ہاتھ میں آتا ہے تو لوگ کس طرح اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ یاد رکھیں، مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ پیسے کے لیے بھی انسان کی ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہوتی ہے کہ اس کو خرچ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو. کیونکہ پیسہ صرف کمانا بات نہیں ہے، پیسہ خرچ کرنا اس سے بڑی با کمال بات ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. یہ جو قیامت کا ایک سوال ہے نا کہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، یہ سوال دونوں صورتوں میں انسان کے لیے سوال ہے. کمانے کا بھی جب اتنا کما لیا، اور پھر لگانے کا بھی. اگر قیامت کے سوالوں کو سوچے تو بندہ ایک دم سے پریشان اور خوفزدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پیسہ کم ہی ہو تو اچھی بات ہے. آپ کبھی اس طرح سے بھی سوچا کریں، پیسے کی اس طرح سے اٹریکشن اور محبت ضرور اللہ تعالیٰ سب کو دے اور اس کی سب کی ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے اور کرے، لیکن اس کی ہوس اور لالچ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لالچی ہمیشہ مرتا ہے. یاد رکھیں، لالچ کرنے والا انسان جو ہے نا، اس کا ہی نقصان ہونا ہوتا ہے. اس لیے یہ جو اپنے اندر سے چیزیں ہیں نا، ڈیزائرز کا ہونا، اللہ تعالیٰ نے حب و شہوات رکھی ہیں، لیکن حب و شہوات کو مقصد نہیں بنا لینا. حب و شہوات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی رکھی ہیں، اس کے اندر کیا کیا آتا ہے کہ انسان کو جائیداد سے محبت، گاڑی سے محبت، یعنی گھوڑوں کی جگہ میں کہہ رہی ہوں، بنگلوں سے، زمین سے، سونے سے، جواہرات سے، بیٹوں سے اور بیویوں سے. لیکن یہ ساری حب و شہوات زندگی کا مقصد تو نہ بن جائے، انسان کا نارتھ تو نہ بن جائے، انسان ہر وقت اسی کی طرف تو نہ صرف دھیان لگا کے بیٹھے. مقصد تو ہمارا اللہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے، ان کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے ضرور کرو سبب کے ذریعے، لیکن ان کے پیچھے تو نہ لگ جاؤ اور ان کے پیچھے لگ کے اپنے رب کو تو نہ بھول جاؤ. اس لیے راتوں رات امیر ہونے کی خواہش کو اس طرح سے اپنے دل میں نہ آنے دیں. شارٹ کٹ سے اجتناب کریں، کیونکہ اس میں انسان عام طور پہ ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے اور بندہ کسی نہ کسی جگہ پھنس جاتا ہے. اور آسمان سے زمین تک ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا تو کون ہے جو ہمیں کامیاب انسانوں میں شامل کر سکے. مجھے یاد ہے ابھی اسی پروگرام کو کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ ظاہر ہے میں ریڈیو آپ کے ساتھ کافی سالوں سے کر رہی ہوں، 2009 سے میں نے ریڈیو شروع کیا تھا. مجھے ایک فون آیا اور وہ فون ایک لڑکے کا تھا، اور وہ لڑکا ایج مجھے یاد نہیں ہے، 25-26 کا کچھ اس طرح ہوگا. اور وہ کیا کرتا تھا، یہ جو سائیکلوں کے ٹائر ہوتے ہیں نا، یعنی سائیکلوں کو ٹھیک کرنے کا، ریپیئر کا کام کرتا تھا اور ٹائر کے پنکچر لگاتا تھا. تو مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحبہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہے. میں نے کہا جی بتائیں. کہتا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ٹائر کا پنکچر لگاتا ہوں، میں 50 روپے لیتا ہوں، اور جبکہ اس پہ میرا ٹوٹل خرچہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں اس نے کتنے پیسے بتائے، 20 روپے یا 15 روپے، تو باقی تو میں اتنے تو 35 میں کماتا ہوں، تو یہ حرام تو نہیں ہے؟ آپ سوچیں، ایمان ہے نا، اصل میں ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان سوچتا ہے، اور سوچنا چاہیے، کیونکہ پیسوں کی اماؤنٹ میٹر نہیں کرتی، اس کی برکت. اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالے. لیکن اس کے ذہن میں جب یہ سوال آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ یا اللہ تیرے بندے کہاں اور تو جانتا ہے. ہمیں کیا پتا یہ سائیکلوں کے جس کو بظاہر کوئی کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، لیکن اس بندے کی اللہ کے ہاں کیا مقام اور کیا درجہ ہو. لیکن یہ بات مجھے کبھی بھولتی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو راتوں رات امیر ہو کے کیا کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بلکہ آسانی سے مل جاتی ہیں تو قدر ہی کوئی نہیں ہوتی، لیکن جب تھوڑی محنت کر کے ملتی ہیں تو انسان خوش بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر سینس آف اچیومنٹ بھی آتی ہے، اس کے اندر پازیٹیوٹی بھی آتی ہے، وہ ایک اور اچھا پروڈکٹیو انسان بنتا ہے، وہ دوسروں کو مشورہ دینے کے قابل ہوتا ہے، دوسروں کی تربیت کرنے کے قابل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں، ہم صرف پیسوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ انسان کی اپنی ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. پھر ایک اور بہت بڑی وجہ دنیا میں معاشی الجھنوں کی اپنے سے اوپر دیکھنا. اپنے پاس اگر آج 2002 ماڈل کی گاڑی ہے تو 2020 کو دیکھنا. یہی دیکھتے ہیں نا ہمارا مسئلہ یہی ہے. آج 2020 کی کار لی ہوئی ہے تو اگلے والے 2021 کی گاڑی کی فکر کرنا. اور
اپنے سے اوپر دیکھنے سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ دنیا کے معاملے میں تم نے دیکھنا ہی نیچے ہے. اور آپ یقین مانیں ذرا آپ 2002 کی گاڑی کا ماڈل ہے, آپ فوراً 89 پہ چلے جائیں یا 99 پہ ہی چلے جائیں تو آپ ایک دم سے خوش ہو جائیں گے. الحمدللہ کتنا پرسپیکٹو ہی بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کے لیے کہا ہے کہ نیچے دیکھیں, اور آپ فوراً اپنی خواہشات سے نکل کر ضروریات کو پورا کر کے الحمدللہ کہیں گے, اور فوراً خواہشات اور ضروریات دونوں قابو میں آ جائیں گی. اور یہ جو لامتناہی قسم کی پریشانیاں زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں نا, وہ ایک دم سے آپ اس بات کو سمجھیے کہ میں ایفرٹ سے منع نہیں کرنے کی, لیکن مقصد کو اپنی جگہ رکھ کے ضرورتوں کی کوشش اور باقی توکل اللہ کی ذات پر. فکر کس بات کی, غم کس بات کا. پھر کوئی پریشانی بھی آ جائے گی نا تو وہ یہ نہیں لگے گی, کیونکہ انسان کا کوئی لاس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سب کچھ تیرا ہے, سب کچھ تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے, تو ہے ہی جب سب کچھ اس کا, تو فکر کس بات کی. میری تو کوئی پریشانی نہیں ہے, مجھے تو وقتی طور پہ ملا ہے, جب رب نے چاہا لے لیا, تو غم تو نہیں کرنا نا, پھر اس کی مرضی, اس نے واپس لے لیا. تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے جو ہماری ایک کتھارسس بھی ہوتا ہے اور ہمارے اندر پازیٹیوٹی بھی آتی ہے. پھر ایک معاشی الجھنوں کی بہت عجیب اور بڑی وجہ بتاؤں کیا؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنا. زکوٰۃ ادا نہ کرنا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ کے مال کی نشو نما کرتی ہے. جب تم صدقہ کرتے ہو تو تمہارا مال گرو کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, اب اس گروتھ کی صرف کہانیاں نہیں ہیں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر, میں نے زکوٰۃ ادا کی جو اللہ نے مجھ پہ واجب کی, میں نے وہ زکوٰۃ کسی کو دی جو اس کا حقدار تھا. جب اس نے وہ زکوٰۃ لی تو اس زکوٰۃ سے اس نے اپنے گھر کا سلسلہ چلایا, کاروبار چھوٹا موٹا چلانا شروع کر دیا, اس کا کاروبار اپنی جگہ چلنا شروع کر دیا. میرے بچے نے میرے پیسوں نے بچے دے دیے آگے, اور لوگوں کے گھر چلنا شروع ہو گئے, سرکولیشن ہو گئی. ان کے ایک گھر چلنے میں زیادہ بڑا انسان کا فائدہ ہی ہے 10 گھر چل رہے ہوں. تو زکوٰۃ تو اپنے بچے دیتی ہے آگے, یقین مانیے. اس بات کو دنیا میں بھی دیکھیں آپ, اگر آپ لوگوں کی مدد کریں. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک میری فرینڈ ہے لاہور میں, تو وہ کیا کرتی ہیں لوگوں کو, مطلب کہ کئی دفعہ نا چھوٹے چھوٹے کاروبار, یعنی کھانے پینے کا کاروبار, برگر لگوا دی. اچھا, وہ جب یہ کرتی ہے نا, اب کتنے گھر پیسوں سے, اب ایک دفعہ پیسے لگائے, اس کا کاروبار چل پڑا, روز روز کے وہ کمانے لگ گیا, اور اس کی پریشانیاں ختم ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیں, اس کے پیسے جو اس کے پاس رہتے وہ زیادہ سے زیادہ ہیرے خرید لیتی, جواہرات, گاڑیاں خرید لیتی, اس کا ہی گھر چلتا. لیکن کتنے اور گھر چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو زکوٰۃ جب نہیں دی جاتی تو سب سے بڑی نقصان انسان کس کا کرتا ہے؟ دوسروں کا نہیں. یاد رکھیں, آپ کسی کا نقصان نہیں, آپ زکوٰۃ نہ دے کر سب سے بڑا نقصان خود کا کرتے ہیں, کیونکہ پیسے کو سٹیگننٹ کر لیتے ہیں. اور رکا ہوا پانی بھی آپ کو پتا ہے نا, اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا, چلتے ہوئے پانی سے وضو کرنا ہے. یعنی رکی ہوئی کوئی چیز جو ہے وہ, اب اسی طرح سے کئی دفعہ لوگ جیسے کسی چیز کو روک لیتے ہیں تو اس پہ کیڑے مکھیاں, سٹیگننٹ واٹر کے اوپر آپ دیکھیں, رکے ہوئے پانی کے اوپر جو ہے وہ ہر طرح کی خرابی موجود ہوتی ہے. لیکن چلتے ہوئے پانی میں ایون کسی نے کچھ گندگی کی بھی ہو تو وہ بھی بہہ جائے گی, پانی پاک ہو جائے گا. تو اسی طرح مال کا حال ہے, جتنا آپ اس کو روک کے رکھیں گے, اپنے پاس رکھیں گے, اس کا وہ فائدہ نہیں. لیکن جب اس کو آپ سرکولیشن میں لگائیں گے, اللہ نے یہ جو 2.5% رکھی ہے نا زکوٰۃ, یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کر دیا کہ بتا دیا, ورنہ ہم تو ڈیسائیڈ ہی نہ کر پاتے کتنی. تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا جو حکم دیا, زکوٰۃ نہ ادا کر کے معاشی الجھنیں انکریز ہوتی جائیں گی. آپ کی اپنی پریشانیاں اصل میں انکریز ہو جاتی ہیں, دوسروں کی آپ کی وجہ سے. اگر آپ دوسروں کی پریشانی کو حل کریں گے, اللہ آپ کی پریشانی کو حل کرے گا. اور اسی طرح سے پھر ایک بہت سوشل ایشو پہ اگر بات کریں تو جتنی معاشی الجھنوں میں انکریز کرنے والی ریزنز ہیں وہ دوستوں اور رشتہ داروں سے مقابلے, ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کسی کے پیچھے لگ کے ایسے فیصلے نہ کریں کہ وہ کر رہا ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں, اس لیے میں اپنے یہ چیز میں نے سوچی نہیں تھی تو اب میں اس سے بڑا LED TV لے آؤں گا, اس سے بڑا یہ کر لوں گا. آپ اس مقابلہ بازی سے باہر آ جائیے اور کمپلیکسز سے نکلیں, کیونکہ عام طور پہ سپیریورٹی کمپلیکس یا انفیریورٹی کمپلیکس, یہ دونوں کمپلیکسز انسان کو بہت خراب کرتے ہیں, اور اس میں بھی انسان مقابلہ بازی میں پڑ جاتا ہے, اور جس کا نتیجہ لا حاصل قسم کا ہوتا ہے, یعنی انسان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح سے معاشی الجھنوں کی ایک بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے مستقل مزاجی کا فقدان. آپ دیکھیں, آپ کوئی کام شروع کرتے, کچھ ٹائم, ہر کام کو شروع کرنے میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے, تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے, صبر تو کریں. آپ اگلے ہی مہینے دوسرے مہینے کہتے ہیں نہیں جی میں تو یہ دکان بیچنے لگا ہوں, میں کرائے پہ میں نے لی تھی, میں کرائے پہ چھوڑنے لگا ہوں. سٹیبل, صبر, کنسسٹنسی میٹر کرتی ہے. کوئی کام کرنے کے لیے بھی استقامت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, جب تک نہیں چلیں گے تب تک کام نہیں ہو سکے گا.
اسی طرح بھیڑ چال سے بھی بچنا ہے، مایوسی سے بچنا ہے. دوسروں کے پیچھے لگ لگ کے کام نہ کریں، اپنے پیشن، اپنے پوٹینشل کو دیکھیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. کیونکہ جب انسان کوئی کام شوق سے کرتا ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کام کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دیکھا دیکھی کر لیا. نہ دھوکہ دیں اور نہ دھوکہ کھائیں، یہ بڑا ضروری ہے. ایک میں نے کہا دھوکہ دینا بھی نہیں ہے لیکن دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اس لیے سمجھداری کے ساتھ ایمان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو عقل مندی اور سمجھداری سے اس طرح بھی گزارے کہ دوسروں کا بھی نقصان نہ کرے لیکن خود کا نقصان بھی نہ ہونے دے. اسی لیے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھ کر، اپنے کانوں کو کھلا رکھ کے پیئر پریشر اور بھیڑ چال سے نکل کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اور ایک بہت ہی اہم بات جو میں کرنا چاہوں گی، اور یہ سارے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے مسائل رکھے کہ ان کے حل بھی بتائے کہ جس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں اسی طرح کے اس کے مطابق ہمیں سولوشنز کرنے کی ضرورت ہے تو ہم معاشی پرابلم سے نکل سکتے ہیں. لیکن قرآن سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو ان کے لیے میں نے کیا کیا، مہنگائی کا عذاب یعنی ان پر ڈال دیا، اور قیامت کے دن وہ اندھے اٹھیں گے. وہ کہیں گے ہم تو دیکھتے تھے، ہمیں اندھا کیوں کر دیا. اب آپ دیکھیے یہ کون سا ذکر ہے، یہ قرآن، کیونکہ قرآن کہے گا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ رکھا تھا. قرآن یہ میں آپ پروگرام معاشی الجھ رہے ہیں لیکن ریالٹی کیا ہے کہ جب انسان قرآن کے ساتھ دوستی کرتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو قرآن اس کی زندگی کی ہر جگہ پر پیرامیٹرز کو صحیح کرتا جاتا ہے، اس کی ہر جگہ پر حدود کو تعین کرتا چلا جاتا ہے، اس کے کمانے سے لے کے اس کے خرچ کرنے کے طریقوں تک کو وہ اس کو کی رہنمائی کرتا چلا جاتا ہے. اور جب انسان ان طریقوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور خرچ کرتا ہے اور کماتا ہے اور دیتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور لوگوں کا خیال رکھتا ہے، ایمپتائز کرتا ہے، شیئرنگ کرتا ہے، شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز میں برکت ڈال دیتا ہے. لیکن جب قرآن کے راستے پر انسان نہیں چل رہا ہوتا تو وہ ہمارا حال پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہوا ہو جدھر کی چلو تم ادھر کو. تو پھر ہم نہ اس زمین پر کسی طرح کی کامیابی حاصل کرنے کے، اصل میں کامیاب ہو نہیں سکتے اس رب کو راضی کیے بغیر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الجھتی چلی جاتی ہیں. اس لیے ہمیں ضرور اللہ کی اس کتاب کو پکڑنا ہے اور اپنی زندگیوں میں عمل کے لیے دیکھیے تلاوت لازمی، قرات بھی ضروری، ترجمہ بھی پڑھنا، لیکن سمجھ کر اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ ہمارے لیے لازمی ہے امتی ہونے کے ناطے، اور پھر دوسروں تک بھی پہنچانا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری معاشی الجھنیں جو ہیں وہ دور ہوتی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سب کی معاشی فکروں کو دور فرمائے اور ہم سب کو اس کرونا کے دور میں جبکہ یہ عذاب اور بھی بڑھ گیا ہے اور بھی انکریز ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع الجھن سوجن سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.